वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी शख्सियत को लेकर आई हूँ जिन्होंने एक पर्सनालिटी के ऊपर बुक लिखी है। पेशे से वो राइटर भी हैं और साथ ही वो नेवी में भी काम करते हैं। उनके खिदमात हैं बहुत अच्छी अच्छी, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर काम किए हैं और राइटिंग का ख्याल किस तरीके से आया। क्योंकि अमूमन मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो हमारी यंग यूथ है या यंग जनरेशन है या पुराने जो लोग हुआ करते थे वो राइटिंग की तरफ बड़ा मुतवज्जा होते थे, लेकिन अब मैं लोगों को देख रही हूँ कि राइटिंग जो है वो पीछे छोड़ती जा रही है। किताबें लिखना तो बहुत दूर की बात, अब जो कहते हैं ना कि इंसान रीडिंग से भी दूर होता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इतना मार्केट के अंदर इन हो गया, सोसाइटी के अंदर इन हो गया कि लोग जो है वो अब सोशल मीडिया के ऊपर ही जा रहे होते हैं और ये जो लिखने की सलाहियत है ये पीछे रहती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी कि कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है और किस तरह का ख्याल आया कि राइटिंग करके एक बुक भी लिखी जा सकती है और इन फ्यूचर उनके क्या क्या प्लान्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जैस नेटवर्क के बारे में। आप लोग तो बाखूबी जानते हैं कि जैस नेटवर्क कितना वसी नेटवर्क है और जैस के सार्फिन हमेशा जैस नेटवर्क से नई नई ऑफ़र जो है वो मुतारिफ़ करवा रहे होते हैं और नई नई ऑफ़र से फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। तो ऐसे में ही जैस ने अपने सार्फिन के लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स को मुतारिफ़ करवाया। वो ऑफ़र्स क्या है? जैस गोल्ड है। जैस गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी बार बार स्क्रैच करके लोड करवा कर थक गए हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही जैस गोल्ड पर स्विच करें और सब परेशानियों को बाय बाय कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जैस गोल्ड अब आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मंथली पैकेज लेकर आया है जिसका नाम है जैस गोल्ड 699। गोल्ड 699 का एक ही पैकेज में आपको मिले बेशुमार डेटा, जैस मिनट, ऑल नेट और SMS, वो भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पर। तो आज ही आप अपनी करीबी जैस फ्रेंचाइज पे जाएं या फिर एक्सपीरियंस सेंटर पर विज़िट करें और आज ही आप लोग जो है वो स्विच कर जाएं जैस गोल्ड के ऊपर ताकि आप लोग भी ये बहुत अच्छी और एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं वो अपना सकें और जैस के नेटवर्क से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, अब प्रोग्राम की तरफ ज़रा बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो मेरे साथ आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो है मोहम्मद सज्जाद साहब, जिन्होंने जो है वो जावेद मियाँ दाद के ऊपर बुक लिखी है। उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि बुक लिखने का ख्याल उन्हें क्यों आया। पहले तो वेलकम करूंगी सज्जाद साहब प्रोग्राम के अंदर। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जावेद मियाँ दाद की पर्सनालिटी आपके ऊपर कितनी जो है वो साख छोड़ गई कि आपने जो है, आप एक फ़ैन हैं उनके और राइटिंग की है आपने उनके ऊपर एक बुक, तो ये बुक लिखने का ख्याल क्यों आया? पहले तो मैं आपको और मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक जावेद भाई की बात है तो लाखों पाकिस्तानियों की तरह मेरे भी फ़ैन हैं, मैं उनको पसंद करता था। तो उनकी मैं बुक से पहले काफ़ी जो है ना मैं उनकी तस्वीरें जमा करता था अखबार में। जैसे उनकी तस्वीर आती थी या उनके बारे में कोई आर्टिकल आता था या उनके कोई इंटरव्यू था तो मैं वो अखबार संभाल के रख लेता था। तो इस तरीके से फिर एक रिकॉर्ड बुक मेरी बनी जिसमें तकरीबन जावेद भाई के 1400 के करीब उसमें तस्वीरें थी। तकरीबन 100+ इसके आर्टिकल थे जावेद भाई पे, उनके 40 के करीब इंटरव्यू थे। मतलब लातादाद तमाम टोटल रिकॉर्ड्स वगैरह ये मैं जमा करते रहते थे। तो ये उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ये शौक़ मेरा चलता रहा। तो लेकिन कभी मैंने उनसे कोशिश नहीं की, कभी हिम्मत ही नहीं मिलनी कि हाँ कभी बर्थडे पे जो है ना मैं उनको कार्ड वगैरह भेज देता। असल में जावेद भाई से मेरी मोहब्बत आप यूँ खेले, वो साइलेंट लवर होते हैं ना, खामोश मोहब्बत, अपने महबूब को दूर से देखा और बस करीब नहीं कि उनको पता ही नहीं कि कोई दीवाना भी है। तो ये इस तरह चलती रही। तो जावेद भाई ने 96 में फिर रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उसके बाद भी मेरा ये शौक़ जो है ना अखबारों में पुरानी किताबें जाके जहाँ मैं देखी जावेद भाई की तस्वीरों मैंने ले ली, मैगज़ीन लाइब्रेरी में जाता था। तो ये इस तरीके से ये जो है ना ये रिकॉर्ड बुक जो है ना सामने आप देख रही हैं तो ये इस तरह बनी। तो 2005 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद भी मेरे छुट्टी के दिन मेरा इसी पे गुजरता था क्योंकि अखबार वगैरह जितने तो मैं जमा कर लेता था हफ्ता 10 दिन तक, फिर छुट्टी के दिन मैं उस पर काम। तो मेरी एहलिया जो है ना वो देखती रहती कि भाई ये छुट्टी का दिन है और ये इसमें जो है ना तो उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि भाई आपने इतना काम किया और इतनी मेहनत की है सालों से, तो जावेद भाई को भी तो दिखाएं कि भाई आपने इतनी क्यों। हाँ, जिसके लिए की है उसको भी तो दिखाना है ना। तो उनको पता ही नहीं और आपने इतनी वो किया, कम से कम उनको तो बताएं कि कोई ऐसा भी जी। और फिर दूसरे 2008 2009 में जावेद भाई की बायोग्राफी आई थी कटिंग एज,
وہ انگلش میں تھی. تو کافی میرے دوستوں نے کہا کیونکہ ہمارے یہاں اردو پڑھنے والے کی تعداد ہے بنسبت انگلش کی, تو کافی سارے ساتھی کہتے تھے یار اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو ہم بھی ڈیٹیل سے پڑھ لیتے یہ وہ. تو پھر میری وائف نے مجھے جو ہے نا ریحانہ, اس کا بڑا ان کو میں کریڈٹ دوں گا, اس نے کہا کہ بھائی کہ جاوید بھائی کو دکھائیں, اور پھر آپ کیوں ان کے اوپر کتاب نہیں لکھتے, آپ کے پاس اتنا ان کے مٹیریل ہے تو آپ کیوں نہیں لکھتے. تو پھر میں جب ذہن میں یہ آیا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جاوید بھائی سے جب ملوں گا جب میں کتاب کا مسودہ مکمل کر لوں. تو یہ سارا میرے پاس جتنا مٹیریل تھا ان سب کو میں نے جو ہے نا پھر ترتیب سے لکھا, پھر مختلف کتابیں آگے پیچھے لائبریری میں جو ہے نا یہ میں ان سے یہ اس طریقے سے کتاب کا موازن. پھر 2015 میں جاوید بھائی سے میری ملاقات ہوئی, ان کو میں نے فون کیا کہ بھائی اس طریقے سے, تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا. تو یہ ریکارڈ بک دیکھی, پھر جو میں نے ان پہ لکھا تھا تو بڑے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے, بڑے جو ہے نا. تو لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا تقریباً پھر 6 سال اور گزرے. میں نے کہا نہیں یہ کتاب ابھی میں نے یہ لکھی لیکن اس کو ذرا اور اچھا کرتے ہیں. تو 5 سال اور میں اس پہ ریسرچ وغیرہ کرتا رہا, مختلف بکس وغیرہ. تو پھر یہ بھی اگست میں یہ کتاب پبلش آپ نے شائع کی. جی ٹھیک ہے, جب آپ نے جاوید بھائی کو فون کیا, جاوید میاں داد ایک بڑی لیجنڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑی انہوں نے کھیلا ہے, خدمات انجام دی ہیں, تو ان کے اوپر بک لکھنے کا جب آپ کو خیال آیا, جب آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے اتنا مٹیریل آپ کے لیے جمع کیا ہوا ہے, میں آپ کے اوپر بک لکھ رہا ہوں, کیا تاثرات تھے ان کے جب وہاں پر آپ گئے, آپ کے کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک سائلنٹ لور کی طرح جو ہے میں ان سے محبت کرتا تھا اور ان کو کبھی بتایا بھی نہیں میں نے, تو جب آپ وہاں پہنچے تو کس طریقے کے تاثرات تھے؟ جاوید بھائی کو جب میں فون کرتا نا تو وہ عام جیسے فین ہوتے ہیں نا کہ دن میں 10 فین فون کرتے ہیں, ہر ایک سے تو نہیں. تو وہ مجھے جو ہے نا شروع میں ان کا وہ ملنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے ابھی میں بالکل لاہور میں تھے, پی سی بی میں تھے, ڈی جی ڈائریکٹ تھے پی سی بی کے. تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جب کراچی آؤں گا تو پھر مل لیں گے. تو میں ان کو فون کرتا تھا کہ بھائی کب آؤں, تو انہوں نے کہا اب آؤ. تو پھر انہوں نے ویسے کہا کہ یار جمعے کے دن مجھے بلایا, جمعے کا دن تھا. تو انہوں نے کہا, تو میں نے کہا جاوید بھائی اپنا ایڈریس مجھے دے دیں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا. تو ان کے ذہن میں تھا کہ جیسے عام چاہنے والے ہوتے ہیں. تو نمبر کہاں سے ملا؟ جب کال کی تو ایک پرائیویٹ نمبر ہے, ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا, کہاں سے ملا؟ یہ اسپورٹس میگزین تھا, اسپورٹ لنک, ان کے ایڈیٹر کے پاس میں گیا تھا. کیونکہ یہ کرکٹ کے میگزین تو میں پڑھتا رہتا تھا ان کی. تو ان کے پاس گیا, ان کو میں نے یہ ریکارڈ بک دکھائی کہ بھائی اس طریقے سے میں نے لکھے, تو وہ بھی بڑے جو ہے نا. تو میں نے کہا مجھے ان کا نمبر چاہیے. تو انہوں نے پھر نمبر بھی دیا مجھے, انہوں نے کوشش بھی کی کہ ایک بات کر لوں لیکن وہ کہیں مصروف تھے. تو وہ نمبر میں نے پھر اس طرح جاوید بھائی سے پھر ان کے گھر گیا. اچھا وہاں جا کے جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ بڑے متاثر ہوئے. تو کہہ رہے تھے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس طریقے کا بھی فین ہو سکتا ہے, عام چاہنے والا ہوگا, آیا کہ 1-2 تصویریں کھینچے گا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جب میں کرکٹ میں آیا ہوں تو ان کے والد صاحب تھے, تو وہ جو ہے نا بولتے جب میں کرکٹ میں آیا ہوں تو میرے والد صاحب جب بھی میری اخباروں میں تصویر آتی تھی تو وہ اس طریقے سے وہ رکھتے تھے کہ بھائی میرے. لیکن 2 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر بولتے وہ سلسلہ رک گیا. تو ابھی یہ دیکھ کے مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے. تو بڑے جو ہے نا ابھی آپ اس پہ دیکھیں گے انہوں نے اپنے آٹوگراف بھی دی اور بڑے جو ہے نا ریمارکس لکھے کہ ویری ویری ویل ڈن, بیسٹ وشز. تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ اتنی بڑی پرسنالٹی دنیا ان کو جو ہے نا. تو اور پھر میں نے کہا کہ جاوید بھائی اس طرح, تو انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ بھائی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ اس کو. چلیں بڑا اچھا آپ کا ایکسپیرینس رہا. میں اور بھی زیادہ چیزیں جانوں گی آپ سے کہ وہاں پر جا کر کیا 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 اور جاوید بھائی نے کیا کیا آپ سے کہا. یہ بہت ساری چیزیں میں ان سے جانوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ایک فین کا پیار کتنا بڑا ہوتا ہے, اور اس نے جو ہے کہتے ہیں نا کہ لکھائی پر مجبور کر دیا, جو کہ ان کا پیشہ ہی نہیں تھا. کوئی رائٹنگ اسکلز ان کے پاس نہیں تھی, لیکن ان کو کہتے ہیں نا یہ ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور ہڈن ٹیلنٹ جو ہے وہ تبھی ابھر کر آتا ہے جب وہ کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے محمد سجاد صاحب کی جو محبت تھی وہ جاوید میاں داد کے ساتھ دکھائی دی اس بک کی صورت کے اندر. اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی زندگی کے اوپر جو ایک بہترین بک لکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریسرچ انہوں نے ان کے اوپر کی بھی ہے. تو میں ان سے یہ بھی جانوں گی کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو
کیا تاثرات تھے, کس طریقے سے وہاں پر جو ہے باتیں کی گئیں, اور جاوید میاں-داد نے جب یہ بک دیکھی اور آپ کی جو پوری ان کے اوپر ریسرچ دیکھی تب ان کے کیا تاثرات تھے. محمد سجاد صاحب بتائیے گا, جب آپ وہاں گئے تو کس طریقے سے انہیں تو لگا کہ ایک نارمل فین میرے پاس آیا ہے, اور بڑی آپ نے جدوجہد کی ہے بھائی, پہلے آپ نے نمبر نکلوایا, پھر آپ نے کالز پہ کالز کی ہیں, پھر اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ ساری چیزیں لے کر گئے ہیں, تو جب وہاں پر گئے تو اس کا پھل ملا آپ کو؟ اصل میں جاوید بھائی جتنے بڑے پلیئر ہیں نا اس سے بڑے انسان ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جن کا دنیا میں نام ہے اور جن کی جس طریقے سے کارکردگی ہے, تو ان سے بڑے وہ, کیونکہ جب میں ان سے ملا نا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جاوید بھائی سے مل رہا ہوں, کیونکہ جب ان کے پاس گیا تو خود ہی مجھے ریسیو کرنے آئے. اچھا. ہاں, ان کو میں نے کہا کہ جاوید بھائی میں آ گیا ہوں, تو میں جیسے ہی گیٹ پہ پہنچا نا تو وہ مجھے ریسیو کر کے اندر لے گئے اور باتیں کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر چلے گئے تو خود ہی جو ہے نا سرو کر کے کولڈ ڈرنک وغیرہ پانی وہ خود ہی لے کر آئے. اچھا. تو میں کھڑا ہو کے میں نے کہا جاوید بھائی, بولتے نہیں یار آپ جو ہے نا مہمان ہیں میرے. تو اتنے سادہ, اتنے خوش اخلاق, ڈاؤن ٹو ارتھ کو میں بڑا جو ہے نا میں جاوید بھائی. تو پھر انہوں نے جب میں ان کو کافی ساری باتیں کی. اچھا, پھر دوسری بات یہ کتاب کا میں نے نام رکھا نا کرکٹ کا فیلڈ مارشل. تو یہ جب 92 کا ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم جیتی تھی تو اس وقت یہ اسپورٹ رائٹر تھے سید محمد صوفی بھائی, انہوں نے ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور تمام جتنے بھی اس وقت کرکٹر تھے بڑے بڑے جو دنیا بھر کے تھے ان سب کا انہوں نے تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ جاوید بھائی از دا بیسٹ. انہوں نے یہ ان کو خطاب دیا کرکٹ کا فیلڈ مارشل. تو میں نے جاوید بھائی کو بتایا تو انہوں نے کہا یار میرے چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے صوفی بھائی, تو میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ نے جو کیا نا تو میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں, ان کو کرکٹ پہ لکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے تو آپ کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا. تو جاوید بھائی بھولے ہوئے تھے. اچھا. ہاں, تو بولتا ہے. تو پھر میں نے یہ بک ان کو دکھائی, میں نے کہا دیکھیں یہ آرٹیکل کرکٹ کا فیلڈ مارشل سید محمد صوفی. تو وہ بڑے بولتے یار میں تو بھول ہی گیا تھا. انہوں نے پھر کال کی, ان سے بات کی, تو انہوں نے اچھا ان سے بات کر کے ان کو کہہ رہا یار میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ جو ہے نا نام دیا ہے, تو میں بھول گیا تھا. تو بولتے یار سجاد ہے, تو ان سے پھر میں ان سے بھی ملاقات کی, میری بھی بات کی. اچھا, پھر جاوید بھائی نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے بک لکھی ہے نا تو ان کی بایوگرافی جنہوں نے لکھی تھی سعد شفقت انگلش میں, آکسفورڈ وال نے پبلش کی تھی. تو مجھے کہا تھا کہ یار آپ ایسا کریں سعد شفقت کو میں بتا دیتا ہوں, تو آپ یہ ان کو وہ دیکھ لیں گے ایک نظر, تو وہ اگر اوکے کریں گے تو پھر آپ ان کو, کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر میں نے سعد شفقت, تو وہ بڑے مصروف آدمی ہے, ڈاکٹر ہے, نیورو سرجن ہے. تو ان سے میں نے کہا, تو انہوں نے کہا یار جاوید بھائی نے مجھے فون کیا تھا تو آپ آ جائیں. تو پھر میں نے ان کو دیا, تو انہوں نے یہ اپنا پورا مسودہ مہینے 2 مہینے دیکھا. پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا وہاں سے کہا کہ بھائی اس کو لازمی پبلش کرائیں, کیونکہ یہ بک بڑی کوالٹی کا کام ہے, اور آپ نے جتنی بالکل محنت میں کی اپنی نا. آڈینس کو دکھا دوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیزائن کے ساتھ یہ بک تیار کی گئی ہے, اور بہت ہی زیادہ مٹیریل اس کے اندر جاوید میاں-داد کے بارے میں لکھا گیا. اور کہتے ہیں نا بک کے اندر ایک انتساب ہوتا ہے, وہ انتساب کسی کو ریفر کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے جو انتساب کو ریفر کیا ہے وہ اپنے والدین کے نام کیا ہے, جن کا تعاون اور دعائیں مجھے ہمیشہ حاصل رہی ہیں. یعنی والدین کو سب سے پہلے رکھا. بہت اچھی بات ہے کہ والدین کا جو ہے وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنا, اور ان کو ایک عزت بخشنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اہلیہ کے نام, وہ کہتے ہیں نا ایک ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اگر وہ مرد اپنی عورت کو کریڈٹ دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ساتھ شانہ بشانہ لے کر چلتے ہیں. ایسے ہی سجاد صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ بک کے اندر, اور اپنی اہلیہ کے نام کے, جس کے ساتھ نے پہلے صاحب اولاد بنایا اور پھر صاحب کتاب بنا دیا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور بڑا جو ہے نا اچھا ہوتا ہے یہ فیملی کا سپورٹ, کہ کسی بھی کام کے اندر فیملی کا ایک مورل سپورٹ ہونا زندگی کو بڑا آسان بنا دیتا ہے. تو کس طریقے سے اہلیہ نے آپ کو پروموٹ کیا کہ بھائی آپ کو ملنا چاہیے, اتنی آپ نے جو ہے ریسرچ کی ہے جاوید میاں-داد کے اوپر, اور اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ ان کے فین ہیں, اور اتنی زیادہ محبت ہے آپ کی, تو ملنا چاہیے. تو وہ ملنا آپ کا دیکھیں کتنا مبارک ثابت ہو. اور آج وہ ہے وہی والی بات ہے کہ آپ کتاب لکھ پہ بیٹھے ہیں. اور کون سی پرسنالٹیز آپ کو پسند ہیں؟ سب سے پہلے تو میں والدین کا کروں گا کہ جن کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی, ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, بھائی بہن, پھر میرے دوست. کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو لازمی بات ہے جہاں سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا.
کیونکہ یہ سپورٹ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ کام کر لیتا ہے، ورنہ آپ کو ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں. اب جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو جیسے میرے دوست ہیں گوہر علی، طارق اقبال، تو انہوں نے بڑا جو ہے نا سپورٹ. تو کئی ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا یار جاوید بھائی کو تو 20 سال ہو گئے کرکٹ چھوڑے ہوئے، ریٹائر ہو گئے، پھر آج کے دور میں کتابیں کون پڑھتا ہے، تم خواہ مخواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور یہ وہ فلانا جو تو یعنی ڈی موٹیویٹ کیا. ہاں. لیکن یہ اسپیشلی میرے وائف کا میں نے آگے جو ہے نا اس میں ذکر بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وجہ سے ہی میں صاحب کتاب بنا، ورنہ میں تو آرام سے کر کے یہ رکھ دیتے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے جو قربانی دی وقت کی. اب وہ اکثر مجھے کہتے کہ چھٹی کا ایک دن ہوتا ہے اور آپ وہ اس میں جو ہے نا کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ یار مجھے بس یہ مکمل کرنے دو، جب بھی کوشش شروع کر دی ہے تو ذرا یہ مکمل کرنے دو، پھر اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوگا. تو ان کو جو ہے نا میں اور پھر اپنے دوستوں کا، تو آج جو ہے نا ورنہ میں ایک ان ناؤن بندہ جس کو بس یہ کتاب، ورنہ اب دیکھیں نا کہ لاکھوں لوگ ہیں لیکن کتاب کوئی اچھا، آپ چند کو لکھیں. پتا تھا کہ آپ کے اندر رائٹنگ اسکلز ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر رائٹنگ کے اسکلز نہیں ہوتے، اور کتاب لکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارا مٹیریل آپ کو اکٹھا کرنا، پھر اردو آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بڑی مد نظر رکھی جاتی ہیں. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھائی میں کتاب بھی لکھ سکتا ہوں؟ سر جب میں چھوٹا تھا نا تو یہ بچوں کی کہانیاں وہ پڑھتا تھا، تو میری پاکٹ منی زیادہ تر میں یہ چھوٹی اس ٹائم پہ 50 پیسے کی کتاب آتی تھی کہانیوں کی، الف لیلا، یہ جنات کی اور پریوں کی کہانی، تو یہ کہانی میں پڑھتا تھا. تو میرے پاس اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو 250-300 کی کتاب قریب کتابیں جمع ہو گئی تھیں. پھر ماہنامہ نونہال، جگنو، پھر طارق عزیز صاحب کا ایک رسالہ تھا بچوں کا رسالہ، تو وہ بھی میں ہر مہینے خریدتا تھا. تو کبھی کبھار اس میں لطیفے بھیج دیے، اقوال زرین کوئی اچھی بات ہے تو وہ میں بھیج دیتا تھا، کبھی کبھار چھپ جاتی تھی. پھر میری تصویریں بھی ان میں چھپی، کلمی دوستی اور اس حوالے سے نا، تو وہ ساری جو ہے نا تھوڑی سی پڑھنے پڑھانے. پھر ہمارے یہاں 2 اخبار آتے تھے، ایک صبح کا اخبار آتا تھا، ایک شام کا. تو میرے والد صاحب کی دکان تھی، تو میں اسکول سے آنے کے بعد شام کو جب چائے لے کے جاتا تھا ابو کے لیے، کھانا کھانے جاتے تھے، وہ ابو کھانا کھانے جاتے میں دکان پہ بیٹھ تو میں اخبار پڑھتا تھا. اچھا جب میں اخبار پڑھتا تھا تو یہ اس سے ہی پہلے کی بات ہے جب اسکول میں بھی داخل نہیں ہوتا، جب 5-6 سال کا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے نا جب 6 سال کا ہوتا ہے جب اسکول، آج کل تو 2.5 سال میں جو ہے نا بچوں کو اسکول بھیجتے، تو ہمارے ٹائم پہ 5-6 سال کے بعد ہی اسکول میں جاتے تھے. تو میں جب شام کو جاتا تھا دکان پہ تو ابو کے دوست اخبار وغیرہ پڑھ رہے تھے، اس میں ٹارزن کی کہانی آتی تھی. تو میں صرف تصویریں دیکھتا تھا اور ابو کے دوست تھے تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ جو ہے نا. پھر جیسے جب تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ خود کہانیاں پڑھنے لگا. تو وہ عادت میرے میں اب تک ہے کہ جب بھی میں اخبار اٹھاتا ہوں نا، فرنٹ پیج نہیں، فرنٹ پیج میں آخر میں دیکھتا ہوں، پہلے اندر کے پیج دیکھتا ہوں. وہ جو بچپن سے میری جو عادت ہے، ابھی تو ٹارزن کی کہانی نہیں آتی، تو اس طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا تو تھا، شوق پیدا ہو گیا. اچھا، کوئی بھی بک پبلش کی جاتی ہے تو اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتی، بہت مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت ہرڈلز فیس کرنے پڑتے ہیں. کتنی مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ جب آپ نے خیال آپ کے پاس آیا یا آپ نے خیال رکھا کہ مجھے بک جو ہے وہ پبلش کرنی ہے، تب آپ نے کیا کیا چیزوں کو فیس کیا؟ اصل میں جب یہ کتاب میں نے لکھی نا تو میں بڑے خوابوں کی دنیا میں رہنے والا بن. میرے ذہن میں تھا کہ میں جب یہ بک لے کے جاؤں گا نا پبلشر کے پاس تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، بھائی آئیے آپ کہاں تھے، اور فوراً جو ہے نا یہ کہ ہم پبلش کریں گے. لیکن جب میں گیا تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی کتاب لکھے گا تو اس پہ جتنا خرچ آئے گا، جتنی لاگت آئے گی، وہ مصنف خود کرے گا. یہ تو ہے. پبلشر آپ سے کہے گا بھائی اتنی اس پہ لاگت آئے گی، آپ ان کو پیمنٹ کریں گے، وہ آپ کو چھاپ دیں گے، بولیں گے بھائی یہ آپ کی کتاب ہے، مرضی ہے تو لے جاؤ، مرضی ہے تو ہمارے یہاں رکھ دو، جیسے بکے گی تو پھر دیں گے. تو میں بڑا جو ہے اچھا، پھر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا. تو وہ یہ کہ ایک دفعہ چلیے یہ پوری جرنی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک چھوٹی سی ناظرین بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सज्जाद अली साहब से बहुत सारी बातें कर रहे थे कि बुक लिखने का ख्याल क्यों आया और बुक लिखते वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और कहते हैं ना कि बुक लिखते वक्त यानी अगर कोई भी आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे होते हैं, किसी भी मोड़ पे आप लोग होते हैं, तो उसमें एक अच्छा पॉजिटिव दोस्त होना, एक अच्छे लोग साथ कहते हैं ना कारवां में होना, बड़ा जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग होती है, चाहे वो फैमिली का मोरल सपोर्ट क्यों ना हो। और साथ ही साथ अगर हम दोस्तों की बात करें तो दोस्त जो है इस दौर के अंदर मैं कहती हूँ अगर मुखलिस मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी जो है अच्छी हो जाती है और आसान हो जाती है। तो सज्जाद अली साहब के भी एक दोस्त हैं जो कि आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वो आए उन्हीं के साथ थे और वहाँ पर बैठे हुए थे जो है दूसरे सोफ़े के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो हमने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन सज्जाद अली साहब ने इंसिस्ट किया कि भाई मेरे दोस्त को बुलाया जाए, मैं उनसे जो है बाप सुने मेरी इस जर्नी के हवाले से, किस तरीके से मैंने जो है वो स्ट्रगल की है बुक्स लिखने के टाइम पर, तो मैं उनसे भी जानूंगी। और गौहर अली सैयद मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर। गौहर अली सैयद, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप, ठीक है? कितनी देर से वहाँ बैठकर आप देख रहे थे हमें और हम बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन सज्जाद साहब ने कहा कि नहीं मेरा दोस्त हर जगह मेरे साथ मौजूद था। कैसी जर्नी आपने सज्जाद अली साहब की देखी? बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए। एक्चुअली ये मेरे दोस्त भी है लेकिन मेरे लिए एक बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं। तो शुरू से हम साथ थे और मुझे जो किताबें पढ़ने का और इन चीज़ों का जो मुझे शौक़ हुआ है तो वो उनकी बदौलत मुझे ये मिला है, क्योंकि इनकी बुक्स पढ़ी होती थी वो मैं पढ़ता रहता था। जब मैं मैट्रिक में था, जब उस वक्त बच्चे जो है वो आम कोर्स की बुक्स नहीं पढ़ पाते, तो उस वक्त जो है इनकी बुक्स थी मुस्तनसर हुसैन तारड़ की, उनदलस में अजनबी, जिप्सी, खाना बदोश, प्यार का पहला शहर, तो ये मैं मैट्रिक में पढ़ चुका था उस वक्त। अच्छा। तो ये सब इनकी बदौलत था। तो उसके बाद जब मैं इन्होंने बुक का जिक्र किया जावेद मियांदाद साहब के हवाले से और उनके, तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल ये जो है ना बहुत अच्छी बात है और आप किताबें तो हम पढ़ते रहते थे, तो अगर आप साहिब किताब भी बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो फिर उसके लिए हमने कोशिशें की, हम लोग बहुत सी हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आप एक नया स्टेप लेते हैं, एक नया काम करते हैं तो शुरू में उसमें बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त जो है हमें भी हुआ ऐसा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हमारा सफ़र था ये मुकम्मल हुआ और जो हमारी मंजिल थी वो हमें मिल गई। बिल्कुल, नीयतें साफ़ होती हैं तो मंजिल आसान हो जाती है। सज्जाद साहब आपसे जानूंगी, आप ब्रेक पर जाने से पहले मुझे बता रहे थे कि किस तरह की मुश्किलात आपने फेस किए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। जब आप कोई भी स्टेप लेते हैं, जैसे कि गौहर ने भी कहा, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं और गौहर आपके साथ शाना बशाना थे इन मुश्किलात के अंदर। तो कैसा सफ़र रहा? किताब तो मैं काफ़ी 10 साल पहले लिख के रखी हुई थी, लेकिन पब्लिश का मुझे, मैंने बताया ना, जब मैं पब्लिशर के पास गया तो ये था कि भाई जो कुछ करना है आपने खुद ही करना है। अच्छा, इसकी मुझे जो है ना वो आर्ट्स काउंसिल में किताब की ओपनिंग सेरेमनी थी, रमज़ान बलोच की लियारी की अधूरी कहानी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आर्ट काउंसिल में गया था और रुनमाई देखी, तो मैं देखा कि भाई ये किताब की जो है ना लोग कर रहे हैं, तो उससे मुझे जो है ना थोड़ा सा हुआ कि मैंने किताब लिखी, लेकिन फिर मैं उनसे मिला, रमज़ान बलोच साहब से, शबीर अरमान से मिला, वो कॉलम निगार हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई बुक लिखने के लिए पहले कंपोजिंग होती है और ये इसी तरीके से स्टेप लेने पड़ते हैं। फिर इकबाल खुर्शीद भाई का मैं जिक्र करूँगा कि ये उनसे मिला, तो उनसे मुझे जो है ना उन्होंने मुझे कंपोज़र से मिला दिया, तरीका भी बता दिया, ये उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो ज़्यादातर लोग जो है ना मुझे अच्छे मिले, सपोर्ट करने वाले। तो इस तरीके से फिर ये पब्लिश की तरफ जो है। अच्छा, आजकल के दौर की अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग का ख्याल तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग जो है पढ़ने के उस पर भी अगर हम कहें कि अगर हम उन्हें कह दें कि आप बुक पढ़ा करें या न्यूज़पेपर रीड किया करें, कि रीडिंग की आदत होगी दिन ब दिन। और लोग जो है पहले पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, उनकी एक रीडिंग की आदत बनी हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया तो ये तमाम आदतें छूटती चली जा रही हैं और आदतें जो है लोगों की ख़त्म हो गई रीडिंग की, क्योंकि सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं, वहाँ पर ये देख लिया वो देख लिया, तो उनकी कहते हैं हमारी बस कंप्लीट हो गई सारी चीज़ें। तो एक रीडिंग की जो आदत होती थी, पढ़ने की आदत, लिखने की आदत, वो ख़त्म होती जा रही है। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपसे एग्री नहीं हूँ। असल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया आ गया, सब चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, किताब अब कौन पढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप जाएँ ना उर्दू में, उससे पहले से ज़्यादा किताबें छप रही है। अब किताबें छप रही है तो पढ़ी जा रही है, तो इसलिए छप भी रही है। फिर ये सोशल मीडिया ने और ज़्यादा आसान कर दिया। पहले किताब आती थी कि रुनमाई होगी, अखबार में ख़बर आ गई कि भाई किताब आई है, बस।
لیکن اب یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ ہے فیس بک ہے اس پہ جو ہے نا اب یہ بہت زیادہ جو ہے نا اب میری یہ جو کتاب تھی میں نے اپنے فیس بک پہ پھر دوستوں نے شیئر کی پھر اس پہ میں نے جو کالم نگار تھے ان کو میں نے اپنی کتابیں جب بھیجی تو ان کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آیا. اب امجد صاحب اتنا بڑا نام ہے, ان کو میں نے بک بھیجی تو ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس پہ کالم لکھ دیا جو میرے بالکل جو ہے نا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جو ہے نا مجھ پہ میری کتاب پہ کالم لکھی اور میری جو ہے نا تعریف کی کہ آپ نے اتنی محنت کی, آپ مبارکباد کے مسئلے کے. پھر شبیر ارمان نے اس پہ کالم لکھا. ابھی لاسٹ ویک سہیل دانش اسپورٹس رائٹر ہے 92 نیوز پہ, تو انہوں نے کالم لکھا. تو یہ اتنی جو ہے نا میرے لیے یہ پذیرائی تو میں حیران ہوں کہ میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا اور مطلب اتنا جو ہے نا یہ صرف تو اس میں کریڈٹ دوں گا وہ اپنی وائف کو. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیابی کی, تو بالکل اس میں کیونکہ اگر مرد کو جنم دینے والی عورت ہی ہے, بالکل ایسا ہی, تو جو جتنی بھی کامیابی ہے اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. تو اس حوالے سے میں ان سب کا جو ہے نا یہ. اچھا, گوہر کا کتنا ساتھ رہا آپ کے ساتھ, کیونکہ ایک دوست کا مخلص ہونا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا کم ملتا ہے سوسائٹی کے اندر, اور جس طریقے کا معاشرہ چل رہا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نفسا نفسی کا دور ہے, ہر انسان ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے. ایسی صورتحال کے اندر مخلص دوست ملنا بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے. تو کیسا ساتھ رہا گوہر کا تو ڈے ون سے میرے ساتھ ہے کہ جاوید بھائی سے ملنا, کبھی کس سے ملنا, کسی اسپورٹس میگزین کے دفتر جانا, جہاں تو یہ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو یہی مجھے لے کے جاتے تھے, اور جہاں دن اور رات تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ. تو گوہر کو کبھی موٹیویٹ نہیں کیا کہ گوہر بک لکھو, گوہر کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی نہیں ہے؟ اس میں ان میں بھی ہے تھوڑے سے جراثیم میں لکھنے کے, لیکن ان کا جو ہے نا رجحان شاعری کی طرف زیادہ ہے. اچھا, شاعری کرتے ہیں آپ؟ شاعری تو پڑھتے ہیں کہہ نہیں سکتے, لیکن نثر کے مقابلے میں شاعری کی طرف ان کا جو ہے نا زیادہ راغب ہے. اور اس چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی ان کو جاتا ہے. ظاہر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی بکس پڑھی ہوتی تھی تو وہ میں پڑھتا تھا. اور جو ہمارے اردو میں جو میٹرک میں جو ہمارے ٹیچر تھے شبیر حسین بلوچ, میں ان کا ذکر لازمی کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ہمیں اردو پڑھائی تو ہمیں اردو میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی. ہمیں اس پیریڈ کا انتظار رہتا تھا پوری کلاس کو کہ سر آئیں گے. اچھا, عموماً بچے اردو سے بھاگتے ہیں. بالکل وہی بات. تو وہ ہمیں انتظار رہتا تھا پوری کلاس کو کہ سر آئیں گے اور ہمیں پڑھائیں گے. اور اس کے بعد جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم آرٹس کونسل گئے تھے, اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا. تو وہاں ہم نے ان کی جو میاداد بھائی کی آٹو بایوگرافی جو لی ہم نے وہ انگلش میں تھی. تو ان کے جو رائٹر ہے سعد شفقت صاحب, پھر ہم ان سے بھی ملے اور ان سے ہم نے پوری طرح ڈسکس کیا انہوں نے, اور پورے انہوں نے ان کے بارے میں جانا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پھر چلتی رہی. بالکل, بہت ٹائم پیریڈ لگا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لکھنے کے اندر ہی 6 سال کا عرصہ لگا, پھر اس کے بعد الگ ٹائم پیریڈ, پھر نصاب کو چھپوانا, پھر چیزیں اکٹھی کرنا, بہت زیادہ ایک لمبا سفر, لیکن اللہ نے اس میں کامیاب کیا اور اللہ نے عزت بخشی ان تمام کام کے اندر. اچھا, جو ابھی آپ نے جاوید میاداد کے اوپر بک لکھی ہے, ان فیوچر کسی اور کے اوپر بک لکھنے کا خیال ہے؟ کیونکہ اب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیپ تو آپ نے لے لیا اور رائٹنگ کا اب آپ نے جو ہے وہ اپنے اوپر یہ شمار کر لیا ہے کہ اب آپ بینگ اے رائٹر ہیں کیونکہ آپ بک لکھ چکے ہیں. تو اب مزید ان فیوچر کچھ سوچا ہے؟ مستحسن حسین تارڑ صاحب ہیں نا, تو انہوں نے ایک جگہ اپنے کسی اس میں لکھا تھا کہ ایک کتاب لکھنا کوئی کمال نہیں ہے. بالکل, کمال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی کتاب لکھیں. ایک کتاب تو کوئی بھی لکھ لے گا. تو اب یہ ساری جتنی مصیبتیں جتنی مشکلات میں اب ان سے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا. اب میرے ذہن میں 2-3 آئیڈیاز ہے. کرکٹ کے حوالے سے ہے میرے ذہن میں آئیڈیا, اور ایک ناول ہے میرے ذہن میں. لیکن اصل میں صبح 8 سے 6 ڈیوٹی, پھر اس کے بعد گھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ 2 چیزیں ہیں میرے ذہن میں, اور انشاءاللہ میں لیکن جیسے آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا ہے ویسے آپ کو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑے گا. میرا تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا ناول لکھنے کا, کہ ابھی ایک مطلب آپ نے یہ لوگوں کی طرف بڑا رجحان بھی ہے ناول کا. بالکل, تو میں نے ان کو ناول کا مشورہ دیا ہے, اور ابھی آگے ان کی مرضی ہے کہ ناول کا ایک پلاٹ میرے ذہن میں ہے. لیکن اصل میں ایک چیز جب آپ شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, کہتے ہیں نا ایک پنچ لائن, بندے کو پنچ لائن ملتی ہے تو شروع کرنا جو ہے نا مشکل لگ جائے. میں نے پڑھا تھا کہ ایک یورپ کے بہت بڑے رائٹر تھے, تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ چھٹی گزارنے جا رہے تھے. تو وہ جب جا رہے تھے چھٹیاں لے کے, تو ان کے ذہن میں وہ آیا کہ ناول میں نے کہاں سے شروع کرنا. تو ان کے ذہن میں آیا, تو ان کی بیوی بھی جو ہے نا
ان کے پائے کی تھی. تو اس نے کہا میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے سر. تو انہوں نے کہا واپس گاڑی مطلب موڑو. کسی بھی وقت وہ پنچ لائن کلک کر ہاں، سکتی ہے آپ تو انہوں نے کہا گاڑی موڑو، پہلے آپ یہ کریں، گھوم پھر بعد میں گھوم پھر لیں گے. تو وہ جو ناول انہوں نے لکھا تو انہوں نے پھر دنیا بھر میں جو ہے نا پذیرائی حاصل دعا کی. کی. تو اصل میں شروع کرنا بھی یہ بھی شروع کرنے ہی مشکل ہوتا ہے. جب کہتے ہیں نا کہ بارش کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے بعد جھڑی لگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی قطرہ آپ کا گر چکا ہے اور اب آپ نے آگے مراحل میں جو ہے وہ داخل ہونا ہے اور امید کرتی ہوں کہ ان فیوچر آپ کا جو ہے وہ اور زیادہ بکس جو ہے وہ پبلش ہوں گی اور مزید آپ جو ہے اپنے رائٹنگ کے اسکلس کو نکھاریں گے. بہت شکریہ سجاد صاحب پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. گوہر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام کے اندر آئے. ناظرین جس طریقے سے تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا بہت اچھی جو کہتے ہیں نا ایک انسان جو چیز ٹھان لیتا ہے اس چیز کو لے کر چلنا بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوتا ہے اور اس کو پورا کر لینا وہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز سجاد علی صاحب نے کی ہے اپنی زندگی کے اندر اور ان فیوچر ہم یہی ہوپ کر سکتے ہیں کہ وہ مزید بک جو ہے وہ لکھے اور پبلش کروائے. ناظرین جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ میٹرو ون نیوز کو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی کیونکہ یوٹیوب کے اندر بہت سارے ہمارے پروگرامز بھی ڈل رہے ہوتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور وہاں پر جا کر جو ہے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں اور سبسکرائبر بھی بنے وہاں پر جا کے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہے وہ بآسانی مل سکے. جو سیگمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو بآسانی وہ سیگمنٹ مل جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.